सर कंट्रोवर्सी का शिकार सबा कमर नईम खलीफ साहब जो हमारे यहाँ पर लाहौर में होते हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, शोबिस की बीट करते हैं, एंटरटेनमेंट की बीट करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सबा कमर साहिबा 2003 और 4 में यहाँ पर रह रही थी लाहौर में, किसी एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, घर उनका अपना नहीं था और उसके साथ वो रह रही थी और कुछ मामला ठीक नहीं रहे और उनकी जो है ना अलहदगी हो गई। सबा कमर साहिबा जो है उन्होंने कहा कि मैं केस फाइल करूंगी और मैं इनके पास जब सबूत नहीं है तो ये मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते। सर शाहजेब खान ज़ादा ने केस नंबर 9 ड्रामा लिखा, सबा कमर जो है उसका ड्रामे में परफॉर्म कर रही थी। अब शाहजेब खान ज़ादा पे इल्जामात पीटीआई वालों की तरफ से ये लगे हैं कि खबर मानिका का इंटरव्यू भी तो आपने किया था, तो फिर आप फेमिनिज्म पे बात कैसे कर सकते हैं? हमने ना बड़ी बड़ी मजलूम खवातीन देखी है, ऐसी खवातीन भी देखी है कि जिनके साथ इस तरह की ज्यादती हुई और उनके बाद में वालिदैन ने खुदकुशी कर ली, बहन भाइयों ने खुदकुशी कर ली, या बहन भाइयों ने उसको मार दिया कि भाई ये तो हमारे लिए यानी एक दब्बा बन गई है। जिसका स्कैंडल बनाते हैं वो भी सारी उम्र आपका मुंह नहीं लगाता, कहता ये साफी गलत है, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि वो कभी आपके इंटरव्यू को किसी के सामने एज ए यानी अपनी वो अवार्ड शो नहीं करेगा, कहेगा इसका इंटरव्यू तो फाड़ ही दो। और जिस बंदे मैंने उसमें यानी ये नहीं कि जवाद अहमद की बड़ी तारीफें की हुई, मैंने उसकी बचपन में जो कमी पेशियां थी जो उसने बताई और जवानी में और गुलकार बनने में जो उसको मुश्किलात आई, मैंने उसको एक साफी के अंदाज में अच्छे अंदाज में बयान किया। सर इस तरह अगर हम देखें तो जब उनके तो आयरो स्कैंडल रहते हैं भी, उनका गैम्बलिंग में भी नाम है। अगर हम उनके केस में देखें तो उनका कजन है सलमान ने और आयशा जट्टा जो एक लिविंग रिलेशनशिप में थे दोनों, उसके बाद आयशा ने इल्जामात लगाए, केस किया और आजकल वो उसको केस और अदालतों में और जेल में जो है ना वो घसीट रही है। जब उसने इस पर केस कर दिया तो उसका क्या तुक बनता है कि वो उसकी बर्थडे है 7 नवंबर को, वो बैठ के कह रही है कि आई मिस यू सलमान और आंसू पोंछ रही है, किसी वीडियो में उसके नाम का केक काट रही है, केक खा रही है। मैं उस तरह ही तैयार हुई जिस तरह मैं लास्ट ईयर तैयार हुई थी। आपको लगता है कि ये चीजें करना बनती है? अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो आप केस ही नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। शाहजेब खान ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, सबा कमर कंट्रोवर्सी में, सोशल मीडिया में हर तरफ कंट्रोवर्सी है। यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं और जो टिकटॉकर्स हैं वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। अगर आप देखें कि रजब भट्ट का कजन सलमान और आयशा जट्ट का केस चल रहा था, वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। इन सब कंट्रोवर्सीज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद है इजाज भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप आए यहाँ। सर आजकल इतने लोग कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, ये बताइए कंट्रोवर्सीज बनती क्यों है? क्या इनको खुद शौक होता है कंट्रोवर्सीज बनाने का? असल में देखें, पहले था प्रिंट मीडिया, तो उसमें इंटरव्यू जब होते थे तो उसमें इंटरव्यू में बड़े सोबर अंदाज से सवाल भी किए जाते थे और सोबर अंदाज से जवाब भी दिए जाते थे। और एक सवाल करने वाले ने भी पहले रिसर्च की होती थी और जवाब देने वाले को भी चीजों का पता होता था। उसके बाद चैनल आए तो उसके लिए क्योंकि मार्जिन कम हो गया, लोगों आज इंटरव्यू का टाइम मिला, आप पहुंचे वहां इंटरव्यू किया और ज्यादा ज्यादा एक दिन मिला, उसमें भी कंट्रोवर्सी जो उतनी नहीं आती थी। लेकिन जब से ये डिजिटल मीडिया आया ना, अब क्या होता है कि 1 घंटे पहले पता चलता है कि फलां का फलां इंटरव्यू करने जा रहा है। हाँ, वो भागम दौड़ होता है और आपको तो इसका बहुत ज्यादा तजर्बा होगा। तो मैं इसलिए ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि ये आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप एक खातून होने की हैसियत से हर जगह पहुंच जाती हैं और इस तरह की जो खबरें ला के और पब्लिक के सामने रखती हैं और उसको बड़े पॉजिटिव अंदाज से रखती हैं। अभी भी जो आपने बात की ना, स्कैंडल क्यों होते हैं? स्कैंडल इस वजह से बनते हैं कि वो जो बाज़ औक़ात होता है कि जोश में आके या उसमें अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा शो करने के लिए वो इस तरह के बयानात दे दिए जाते हैं। कुछ भी ऐसे होते हैं कि आजकल जो है ना वीडियोस जो है ना बंदे को एक्सपोज कर देती है। जब आपके कोलो फेल का तजाद होगा ना और आपकी वीडियो पहले बनी होगी और आप क्या कुछ रहे होंगे, तो अब इस वजह से देखे ना, हमारे एक बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, उन पे यू टर्न का जो इल्जाम है ना वो ज्यादातर उनकी इन चीजों की वजह से ही हुआ है कि उन्होंने जब अपोजिशन में थे जो बयानात दिए हुए थे, जब वो हुकूमत में आए तो उन्हीं बयानात के बरअक्स काम कर रहे थे, तो फिर यू टर्न का आ गया। हालांकि ये सिर्फ उनकी जिंदगी में नहीं है, आपने देखा होगा कि हम अब जितने भी लीडर्स हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के, बैरून मुल्क भी,
ان کے جس کے بھی بیانات اور اس میں فرق آتا ہے نا تو وہ فوری طور پہ اس کو کہتے ہیں جی اس نے یو ٹرن لے لیا ہے. تو آپ کو حکومتوں میں جب رہتے ہیں تو آپ کو سارا کوئی مینیج کرنا پڑتا. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. سر کنٹروورسی کا شکار صبا قمر نعیم خلیف صاحب جو ہمارے یہاں پر لاہور میں ہوتے ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, شوبز کی بیٹ کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی بیٹ کرتے ہیں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ صبا قمر صاحبہ 2003 اور 2004 میں یہاں پر رہ رہی تھی لاہور میں, کسی ایک لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی, گھر ان کا اپنا نہیں تھا اور اس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی, اور کچھ معاملات ٹھیک نہیں رہے اور ان کی جو ہے علیحدگی ہوگی. صبا قمر صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کیس فائل کروں گی, اور ان کے پاس جب ثبوت نہیں ہے تو یہ میرے پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں کیونکہ نعیم حنیف صاحب یہ ہمارے دوست ہیں, جنگ اخبار میں ہم نے اکٹھے کام بھی کیا, وہ شوبز کے اچھے رپورٹر ہیں, بعد میں سما میں بیورو چیف بھی رہے. لیکن بات یہ کہ جب بھی ہم رپورٹرز کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے ثبوت ہوتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں اپنا ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر خواتین کے حوالے سے ہمیں میڈیا پہ آ کے کچھ طرح کے اسکینڈلائز کرنے, دیکھیں اسکینڈل جو ہے نا اس طرح کے تو ہو سکتے ہیں کہ آپ قوم کے کسی ایسے بندے کے لیے جو قوم کے لیے کام کر رہا ہے, ملک کے لیے کام کر رہا ہے, اس میں اس نے کوئی فراڈ کیا ہے, ملک کو نقصان پہنچایا ہے, تو اس کو تو ہم ایز اے جرنلسٹ ہمیں وہ ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کی ذاتی حیثیت ہے, کوئی خاتون ہے, وہ کسی وقت میں رہتی ہے, دیکھیں جتنی بھی یہ شوبز میں خواتین آتی ہیں, ہم نے بہت ساری خواتین کے انٹرویوز کیے ہیں, ان کی پچھلی زندگی کو بھی جانتے ہیں, جب وہ بہت معروف ہو گئی تو اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں. تو بعض اوقات حالات تو واقعات ایسے آتے ہیں کہ انسان کو کوئی سہارا نہیں ملتا, تو وہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے. اس وقت اگر اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کے لوگوں کے سامنے اس کے وہ پرانے واقعات کو لے کے اس کو اسکینڈلائز کریں گے تو اس کی زندگی بھی خراب ہوگی. کیونکہ ہو سکتا ہے اب ایک خاتون کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خاتون کی زندگی ماضی میں وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہی تھی, اکیلی رہ رہی تھی, اس کو بالکل نوجوان تھی. جب وہ میچور لائف میں آئی تو اس کی زندگی اگلی راہ متعین ہو رہی ہے, وہ شادی کرنے کے قابل ہے یا اس نے شادی کر لی ہے, بچوں والی ہے. اب اس کے لیے وہ آپ اس طرح کے واقعہ سامنے لائیں گے نا تو وہ اس کی زندگی کو مشکل بنائیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعہ سے اوائڈ کرنا چاہیے. سر شہزیب خان زادہ نے کیس نمبر 9 ڈرامہ لکھا, صبا قمر جو ہے اس کا ڈرامے میں پرفارم کر رہی تھی. اب شہزیب خان زادہ پہ الزامات پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ لگے ہیں کہ خاور مانیکا کا انٹرویو بھی تو آپ نے کیا تھا, تو پھر آپ فیمنزم پہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, اس بارے میں میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو شہزیب خان زادہ ہے نا, یہ جب کامران خان کا پروگرام ملا تو اس وقت اتنے ان کی یعنی نام پرومیننٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا اور اس کی وجہ سے ایک اپنی الگ پہچان بنائی. تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا کہ انہوں نے اپنی مسز کی وجہ سے یہ ڈرامہ لکھا. ٹھیک ہے, اب ایک بندے نے ڈرامہ لکھا, اس ڈرامے میں اس نے جو اپنی زندگی میں پیش آنے والے ایکسپیرینس ہے ان ساروں کو, خواتین کے معاملات کو, یعنی ایک اس میں بنیادی کنسیپٹ یہی ہے کہ خاتون کے ساتھ بد اخلاقی ہو گئی ہے, تو اس خاتون کے اوپر کیا کیا بیتتا ہے. میں ایز اے, کیونکہ ہم نے بھی 20-25 سال کرائم رپورٹنگ کی ہے, ہم نے نا بڑی بڑی مظلوم خواتین دیکھی ہیں. ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی اور ان کے بعد میں والدین نے خودکشی کر لی, بہن بھائیوں نے خودکشی کر لی, یا بہن بھائیوں نے اس کو مار دیا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے یعنی ایک دبا بن گئی ہے. تو یہ سارے واقعات کو اکٹھا کر کے جب ہم ایک کہانی لکھتے ہیں, میں کیونکہ خود رائٹر ہوں, میں خود کہانیاں لکھی ہوئی, میری کتاب پہ ڈرامے بھی بنے ہوئے ہیں, تو جب ایک رائٹر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کریکٹر کے اندر یہ چیزیں مسنگ ہیں, اس کریکٹر کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن یہ مسنگ ہے, تو ہم 5-6 کریکٹرز کو جوڑ کے ایک کریکٹر میں ڈال دیتے تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو ایک ہی کہانی میں سارا کچھ مل جائے. تو شہزیب خان زادہ نے بھی یہ جو کہانی لکھی نا, یہ بنیادی طور پہ ایک خاتون کی نہیں ہے, یہ بہت ساری مظلوم خواتین کی کہانی کو جوڑ کے ایک کریکٹر کیا گیا. اور اس میں خواتین کو جو جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے ان کو زیادتی سے پہلے کے حالات اور زیادتی کے بعد ان کے اوپر سائیکالوجیکلی کیا امپیکٹ ہوتے ہیں, معاشرتی کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ میں خود اس بات کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں کہ شہزیب خان زادہ نے بہت اچھے ایک سٹوری لکھی ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی والوں کا اس پہ کوئی اس طرح کا الزامات یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی بات کہنا بنتی تھی کہ آپ نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیوں کیا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا, وہ تو بینگ صحافی اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں. میں وہی بتانے لگا کیونکہ میں جنگ اور جیو کا 12-13 سال حصہ رہا ہوں,
تو میں نے جنگ پہ 500 سے زیادہ آرٹیکل اور انٹرویوز کیا ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلو ایک وقت میں عاشق چودھری صاحب ہوتے تھے سینئر جو ہے نا شوبز کے رپورٹر بھی تھے وہ, اور وہ کیا نام ہے فیچر بھی لکھتے تھے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا جی میں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں سنڈے میگزین کے لیے شوبز پہ نہیں لکھوں گا. تو وہ جو کراچی سے جو ہیڈ تھی اس پیج کی نرجس ملک صاحبہ, انہوں نے کہا اجاز صاحب آپ کریں گے یہ کام؟ میں نے کہا میں کروں گا. میں نے پھر اس دور میں نا بڑے بڑے جو پاکستان کے اداکار ہیں نا, ان میں شان بھی ہے, ان میں خوشبو, ان میں بہت سارے بڑے نام ہیں, ان کے گھروں میں گیا. ان کے گھر جا کے میں نے ان کے 2-3 صفحے کے کلر ایڈیشن جو سنڈے میگزین کا نا اس کے لیے انٹرویو کیے. تو ہم جو ایک ہیروئن کو دیکھتے ہیں فلموں میں اور ایک اس کی ذاتی زندگی ہے, پھر اس کی پرسنالٹی کی کئی پہلو ہوتے ہیں, ان کو سارے کو دیکھتے ہیں. اب ہم اگر اس کو نیگیٹو انداز سے ایکسپوز کریں نا تو معاشرے کے لیے تو چسکے والی بڑی کہانیاں بن سکتی ہیں. لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ جو خواتین کی ایک ذاتی زندگی بھی ہے, ان کو ذاتی زندگی میں ہمیں اتنا سپیئر کرنا چاہیے. تو جو بندہ سپیئر کرتا ہے نا اس کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سپیئر کرتا ہے. اگر آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, اس کو کارنر میں لگا کے کہیں گے جی میں نے بہت بڑی ہٹ خبر دے دی, تو اس سے خبر ہٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے وقتی میں نے دیکھا ہے کہ اسکینڈل کا جو نا زیادہ عرصہ اس کی عمر نہیں ہوتی, اسکینڈل نہیں آ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جواد احمد جو گلوکار ہے نا, ان کا زندگی میں ایک انٹرویو کیا ہے آج سے 20-21 سال پہلے. جواد احمد کی میں یہاں اچھائی بیان کروں گا کہ جب بھی مجھے ملتے ہیں نا نام سے لے کے او ایجاد بٹ صاحب, اور مجھے بلا لیں گے اور میرے ساتھ بڑی لمبی چوڑی گپ شپ لگائیں. ایک انٹرویو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے نا اپنی ویب سائٹ بنائی تھی, تو میں نے کہا تھا اس کے لیے میں اپنا ایک انٹروڈکشن رکھوں گا. میں نے آپ کے وہ 2 صفحے سنڈے میگزین کے رکھ دیے ہوئے ہیں, ہر بندہ پڑھتا ہے اور میری پوری زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے. اور وہ انٹرویو کرنے کے لیے میں 2 بار ان کے گھر گیا. میں ان کی مدر سے ملا, ان کے فادر سے ملا. ان کی مدر کشمیری فیملی سے تعلق رکھتی ہے, والد صاحب شیخ ہیں. ان کی مدر سے بڑی ڈیٹیل میری گفتگو ہوتی تھی. ان کے گھر کافی یعنی کھانا بھی کھایا ان کے گھر. تو یہ سارا کرنے کے بعد نا میرے اوپر جو امپیکٹ ہوا نا اس وقت کے جواد احمد کا, میں نے اس کو ایک الفاظ میں نا بیان کر دیا. ان کو اچھا لگا. تو بات کرنے کا اگر آپ ایک ایسا انٹرویو کریں نا تو آپ کو 20-20 سال تک لوگ یاد رکھتے ہیں. لیکن آپ سکینڈل بناتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جس کا سکینڈل بناتے ہیں نا وہ بھی ساری عمر آپ کا منہ نہیں لگاتا, کہتا ہے یہ صحافی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کے انٹرویو کو کسی کے سامنے ایز اے یعنی اپنی وہ ایوارڈ شو نہیں کرے گا کہ اس کا انٹرویو تو پھاڑ ہی دو. اور جس بندے میں نے اس میں یعنی یہ نہیں کہ جواد احمد کی بڑی تعریفیں کی ہوئی, میں نے اس کے بچپن میں جو کمی بیشیاں تھی جو اس نے بتائی, اور جوانی میں اور گلوکار بننے میں جو اس کو مشکلات آئی, میں نے اس کو ایک صحافی کے انداز میں اچھے انداز میں بیان کیا. تو وہ چیزیں ایسے میں یہ ایک میں آپ کو مثال, اس طرح میں نے جنگ پہ 500 سے زائد آرٹیکل میرے جنگ پہ شائع ہوئے ہیں, جنگ کے سنڈے میگزین پہ, کلر ایڈیشن پہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ جو سکینڈل کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سکینڈل میں آپ کو 1 سال بعد پوچھوں گا آپ کو خود بھول گئے ہوں گے. ہاں بالکل. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نیا اسکینڈل آتا ہے تو پرانے والے آپ یہی ہم بات کر رہے ہیں. 1 سال پہلے نرگس اداکارہ کا بہت بڑا سکینڈل آیا تھا, ملینز پہ گئے تھے ہمارے انٹرویو. میں نے بڑا پازیٹیو انداز سے ان کی شادیوں کو ڈسکس کیا. ہمارے ساتھیوں کے خلاف ہی 5-6 رپورٹرز کے بلکہ 11-12 رپورٹرز کے خلاف نرگس نے FIA میں درخواست دے دی. ہمارے خلاف نہیں دی کیونکہ ہم نے اس کو اس کے بارے میں چیزیں بھی بتائیں, اور وہ انٹرویو بھی ایسا ہوا کہ پازیٹیو انداز سے ہر چیز بتائی, اور 1 ملین پلس ہوا. یعنی 2 حصے اس کے کیے, ایک 1.7 ملین گیا, ایک 1.3 ملین گیا. اور اس پہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی درخواست بھی دی. اس سے اگلی بات بھی کہتے خلیل الرحمان قمر کا بھی جب کیا تو وہ بھی 2 ملین پہ گیا, اس پہ بھی انہوں نے ہمارے اوپر کوئی تعریف. تو آپ اگر بات کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کریں نا تو سکینڈل نہیں بنتے. سکینڈل اس وقت بنتے جب آپ یعنی خود سے ہی اس کو سکینڈلائز بنانا چاہتے ہیں, جب آپ اس کو سکینڈل بنانا چاہ رہے ہیں. سر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو جب بٹ کو ان کے تو آئرو سکینڈل رہتے ہیں, ابھی ان کا گیمبلنگ میں بھی نام ہے. اگر ہم ان کی کیس میں دیکھیں تو ان کا کزن ہے سلمان نے اور عائشہ جٹ کا جو ایک لیونگ ریلیشن شپ میں تھے دونوں. اس کے بعد عائشہ نے الزامات لگائے, کیس کیا, اور آج کل وہ اس کو کیس اور عدالتوں میں اور جیل میں جو ہے نا وہ گھسیٹ رہی ہے. جب اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا تو اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ اس کی برتھ ڈے 7 نومبر کو وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ آئی مس یو سلمان, اور آنسو پوچھ رہی ہے, کسی ویڈیو میں اس کے نام کا کیک کاٹ رہی ہے,
کہ کھا رہی ہے, میں اس طرح ہی تیار ہوئی جس طرح میں لاسٹ ایئر تیار ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا بنتی ہے؟ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ کیس ہی نہ کرتی. اچھا یہ میں بتا دوں, یہ والے جو اسکینڈل ہے نا, یہ اصل میں ڈالر کی گیم ہے. یہ اسکینڈل نہیں ہے, یہ ڈالر کی گیم ہے. جتنا آپ اسکینڈل کو اچھالیں گے نا خود سے ہی, یہ پری پلانڈ یہ ہوتے ہیں. میں تو ایسی کئی میٹنگ کا یعنی میں رازداں بھی ہوں کہ ایسی میٹنگ کی جاتی ہے, کیونکہ ہم بہت سارے اداروں میں رہے ہوئے ہیں. ایسی میٹنگ کی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے انٹرویو کو ہم نے اچھالنا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی وہ جو ریحان طارق ہے, یہ اس کے لیے پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو ابھی آپ کا یہ آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے. کیونکہ اگر وہ خاتون اس کے ساتھ اتنی یعنی سخت تھی, اس کے خلاف کیس کیے, نہیں کیس کیے, اس کے خلاف ہو گئی تھی, کیس کر دیا, سب کچھ کر دیا, وہ بھی کسی کے کہنے پہ کیا تھا. وہ کیا کیا کہ وکیل بھی بیچ میں ڈالا اور وہ کیس کر دیا. اب یہ جو آگے بڑھنے والا ہے یہ بھی اپنی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے ڈالر کی گیم ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ کسی کو, آج کل ہماری جنریشن جو ہے نا, زی جنریشن, اس میں اس طرح کے یوٹیوبرز اور وہ بھی آگے ہیں کہ جو پہلے گالی نکال کے ڈالر کماتے ہیں, اور پھر جس کو گالی دیتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اچھائی کر کے مسکرا کے ڈالر کماتے ہیں. تو اب یہ ڈالر کی گیم ہے. ڈالر کمانے کے لیے اب نہ تو ایمان ہے, نہ دین ہے, نہ اصول ہے, نہ ضابطے ہیں. تو یہ اس وجہ سے اسکینڈل زیادہ بڑھ رہے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اسکینڈل جو ہے یہ آئے روز کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے؟ اگر وہ ہم ٹک ٹاکرز کی بات کر لیں تو ایک سے بڑھ کر ایک اسکینڈل. کبھی رشتہ پکا والی خاتون کا کوئی اسکینڈل نکل رہا ہے, کبھی سسٹرولوجی کا کوئی اسکینڈل نکل رہا ہے. مطلب اس طرح اسکینڈلز کی لائن لگی ہوئی ہے. اگر ہم اسی طرح کریں گے تو ہمارے معاشرے میں یہ جتنے اتنے ملینز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سبسکرائبرز اور فالوورز, یہ ان کو کس طرح کوئی پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں؟ اچھا اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں جو نیشنل چینل ہے وہ تقریباً جو دیکھے جاتے ہیں کوئی 77-80 ابو ہے, ٹھیک ہے. یوٹیوبر جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اب یوٹیوبرز کی جو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں, ان کی کمائی کا ذریعہ اسکینڈل ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا جن کے ملینز میں یعنی جن کو فالوورز بھی اور ملینز میں انکم بھی ہو رہی ہے, وہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں. بقایا جو 1 لاکھ میں بچے ہوئے ہیں یعنی جن کو ہم کہیں کہ 98,000, وہ بیچاروں کا یہی کام ہے کہ اگر تیفی بٹ والا واقعہ ہو گیا نا تو وہ تیفی بٹ کے گیٹ کے آگے ہی کھڑے ہیں. کبھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ گیٹ کے اندر آ رہا ہے, یہ گیٹ سے باہر نکل رہا ہے, یہ گاڑیاں آ گئی ہیں, یہ 4 بندے اب نئے آئے ہیں, اب پولیس والے بھی 2 آ گئے ہیں, 2 نے کھانا کھا لیا ہے, اب یہ جو نئے آئے ہیں ان کے پاس کلاشن کو بھی دیکھی گئی ہے. اب یہ خبریں نہیں ہیں. تو اب یہ خبریں نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ پھر کہتے ہیں کوئی اسکینڈل ایسا ملے کہ جو ہمیں راتوں رات ڈالر دے. تو ڈالر آتے نہیں ہیں, لیکن گناہ جو ہے نا وہ ہم اپنے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے, کسی کی بدخوئی کر کے, غلط بیانات کر کے. سر ابھی ریسنٹلی ہماری بہت اچھی, وہ اپنے آپ کو انویسٹیگیشن جرنلسٹ کہتی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتی ہیں اپنے آپ کو, ان کی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت مبارکباد. کیا یہ بھی اسکینڈل کی طرف جائے گا, کنٹروورسی کی طرف جائے گا, یا یہ سلپ آف ٹنگ ہے کہ غلطی سے منہ سے سلپ ہو گیا کہ 30-35 کلو کا میں نے ہار پہنا ہوا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر ربیہ صاحبہ کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ ڈاکٹر ربیہ صاحبہ کے ساتھ, کیونکہ میں بھی کوہ نور میں رہا ہوں, ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے ہیں. بڑی اچھی خاتون ہے اور سوبر خاتون ہے, لیکن اس والے معاملے میں نا انہوں نے بہت زیادہ سلپ آف ٹنگ کی ہے. کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے علیم خان کی سوسائٹی سے لے کے اب تک, کیونکہ اس سے پہلے ان کے اتنے ویورز نہیں تھے. فالوورز تو ابھی بھی اتنے نہیں ہوں گے, ویورز نہیں تھے اتنے. لیکن اب یہ ہے کہ گھر گھر میں ان کو لوگ پہچانتے ہیں, ان کا نام خواتین بچوں تک کو بھی یاد ہو گیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے, میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ کنٹروورسی ہے یا کنٹروورسی بنائی گئی ہے یا پھر سلپ آف ٹنگ کی طرف؟ نہیں, سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ بہت سارے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے پہلے, اپنا جو ہے نا سیٹ 35 کلو کا کہا, 35 کلو کا خود ان کو پتا ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, نفسیات کی ماہر ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ 1 کلو سونا ہونا بھی بہت زیادہ ہے. تو 35 کلو تو پہاڑ ہو گیا قسم کا. تو اس لیے یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, اور وہ بار بار کہتی رہی ہیں. ایک چینل نہیں, سب چینلوں کے جو بھی وہ. اس کے بعد ہوا کہ 1.5 کروڑ کا سیٹ ہے, پھر کچھ میں 2 کروڑ تک بھی چلا گیا, پھر واپس آیا 20 تولے ہو گیا, 50 تولے ہو گیا. اب بات یہ کہ اگر آپ نے ان کو جاننا ہے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی کچھ ٹھنڈے طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ سے غور کرنا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحبہ صرف یہ کریں کہ وہ جو ان کی ویڈیو لگی ہوئی نا اس کے نیچے کمنٹس ہیں, وہ ہے عام پبلک,
وہ کمنٹس میں نے کم از کم 200 پڑھے تھے, یعنی میں 10 پڑھے. پہلے میں نے دسو اتنا ٹائم ہے تھوڑے کول تسی نہیں میں آپ کو بتا نہیں میں اتنے مصروف بندے نہیں میں 200 کیسے پڑھ لیے, میں پہلے 10 پڑھنے تھے. اچھا 10 پڑھا تو اب 10 پڑھے اور دل کیا باقی بھی پڑھ نہ دل نہیں کیا. 10 پڑھے تو 10 میں ہی ایک ہی لفظ لکھا ہوا تھا جو میں یہاں بول نہیں سکتا. اچھا میں نے کہا کچھ تو کسی اور نے لکھا ہوگا. پھر میں نیچے سکرول کیا تو 90 گزر گئے, وہ ورڈ جان نہیں چھوڑ رہا تھا. پھر میں اور سکرول کیا تو ایک یا دو بندوں نے کہا کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے مجھے تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا فیل ہوئی کہ کسی نے تو پازیٹیو ریمارکس دیے. تو اس کے بعد ایسے کرتے نا میں نے تیزی سے کیا صرف اس ورڈ سے جان چھڑانے کے لیے کہ ان کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 150-200 ایسے ہوا کہ وہ مجھے کوئی ٹائم نہیں لگا, ود ان 10 سیکنڈ میں وہ 150-200 ایسے کر دیے میں, کیونکہ لفظ ہی ایک لکھا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے اس کے بعد دوبارہ سے کرنا چاہیے اور ایک مکمل ویلاگ دینا چاہیے کہ اس وقت میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی میری, کیونکہ اب شادی ہو گئی ہے. ہم ان کو شادی کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. اب میری شادی ہو گئی ہے تو اب وہ کچھ غلط بیانی ہوگی اس وقت میرے سے, یہ سلپ آؤٹ ٹنگ نہیں کوئی بھی مانے گا, ٹھیک ہے, غلطی ہوگی اس وقت. اور اب میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں اور میں نے سوچا کہ آئندہ ایسی بات نہ ہو, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کی کافی بڑی تعداد خواتین کی ہے جن کی وہ رول ماڈل بنی ہوئی تھی کہ جو ان کی باتیں سنتی تھی کہ بھئی ایسے, اور وہ مردوں کے بارے میں بھی ڈٹ کے بولتی تھی کہ خواتین کو اس چیزوں میں مردوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ان کا. تو اب وہی خواتین ان کو کہتی کہ آپ ہمیں رول ماڈل بنی ہوئی تھی, ہمیں یہ باتیں بتا رہی تھی اور اب آپ نے یہ باتیں کر دی. تو لہٰذا اگر وہ ایک ویلاگ کمپلیٹ کر دیں اور اس میں یہ سارے اعتراضات کو ختم کر دیں تو میرا حال ہے ان کی زندگی پھر پہلے سے. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ نہیں مجھے میرے اگلے ویلاگ پہ بھی ملینز ہی آئیں تو پھر تو آپ کا کوئی نیا ڈرامہ نظر آئے گا. سر چلے جاتے جاتے ایک آخری سوال, ان کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہاں تو یہ کنٹروورسیز بنائی جاتی ہیں یا بن جاتی ہیں, بنانے میں اور بننے میں بہت فرق ہے. دیکھیں اب ہم زندہ ہیں اے آئی کے دور میں, جی بالکل, اور اس سے اگلا سٹیپ بھی آ رہا ہے. تو اس سٹیپ میں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اسکینڈل سے ہم بچ سکتے ہیں, اسکینڈل سے آپ کوئی نہیں بچ سکتا. اسکینڈل سے بچنے کے لیے صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا رحم مانگے اور دوسروں کے بارے میں بری بات نہ کہیں. اگر آپ دوسروں کے بارے میں بری بات نہیں کہیں گے نا تو وہ آپ کے بارے میں بھی اسکینڈل نہیں بنے گے. ٹھیک ہو گیا سر. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے صحافی اجاز بٹ صاحب, اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ لے کے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.